अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी प्यारे दोस्तों, की हाल चाल है तुहाडा? पुलिस वाले अगे खड़े ही रहे। ए सामने नियाजी साहब गड्डी चला रहे ने, पुलिस वाले खड़े रहे, बंद कर दी गई। सामने ए छुरा पाई खड़े ने गरीबां नूं। ठीक है, आराम नाल नियाजी साहब 100 की स्पीड तो जान दो, 120 ते ना करो। ए साइड ते हो गए ने, अगे उरां खड़े सी, ए खड़े ने। ठीक है, इन्होंने काम पाया है बल्कि लाया है। तो इधर सैलाब जलजिला भी बहुत आया है। नियाजी साहब ने गाड़ी चला रहे ने, हाफिज मकबूल साहब दे बड़े वालिद साहब ने। हसदा बहुत है ते मुल्तान तो जा रहा है पीर अली शान मीर मुगल पाक पतनाले दे नाल। सहरा ने देख सकते हो तुसी, ठीक हो गया। इधर सैलाब आया है, तो असी अपना रूहानियत के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद वास्ते जितना मुमकिन हो सकता है उन्होंने मदद कर रहे हैं। ते अपना अल्लाह ताला दे हजूर गुड़गड़ा के दुआवां मांग रहे हैं और लोगों को गुनाहां दियां तौबा करवा रहे हैं। लोग बड़े शौक नाल साडी गलबात मन्नी जा रहे हैं और तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह दे विच गुड़गड़ाई जा रहे हैं और अल्लाह ताला तो माफियां मंगी जा रहे हैं। असी एक काला बैल ते 2 काले बकरे जुमातुल मुबारक जिहड़ा कल गुजर गया है, अज हफ्ता है, सदका किया है ताकि इन्हां लोगों ते आई हुई मुसीबत नूं टालिया जा सके। सदका करन नाल सदका हर बला नूं टाल दिंदा है। तो प्यारे दोस्तों, बावजू हो जाओ जो फसे हुए ने सैलाब दे विच, क्योंकि सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए ने, बड़ियां फसलां जेरे आब आ गई ने, बहुत लोग जिंदगी तो हथ धो बैठे ने और घरों बेकार हो गए ने। सानू बड़ा अफसोस है। असी अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच दुआ करने कि अल्लाह ताला तुहानू इहदा नुकसान दा मुतबादल अजरे अजीम अता फरमावे। तो तुसी हिम्मत ना हारो, अपनी कोशिश पूरियां रखो। इत्थे फिलहाल खुश्क इलाका है, अगे जावांगे तो सैलाब वाला इलाका शुरू हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जिस कदर हो सके सदका भी देवो ते अपना अल्लाह तौबा भी करो। बावजू रह के मुहर्रम अल हराम दा इंशाअल्लाह ताला अज चांद नज़र आ जाएगा, हफ्ते की शाम है, तो बावजू रहना भी सवाब है और दरूद पाक पढ़दे रहना भी सदका जारिया भी है तो सवाब भी है। इस करके तुसी बावजू रहो और बावजू होके दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला की बारगाह दे विच तौबा करो। अल्लाह ताला रऊफ़ुर रहीम है और गफूर रहीम है, या हय्यो या क़य्यूम है और मालिकुल मुल्क है। तो आई बला को अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो टाल देती है और आई बला टल जाती है। तो हमने सदका जैसे ही किया और अवाम को जमा किया, इकट्ठा किया, उनका वज़ू करवाया, दरूद पाक की नजराने पेश किए, तो कुछ ही देर में सैलाब का जो तीसरा बड़ा रेला आ रहा था और उसने हर तरफ हलचल मचाई हुई थी और आवाम परेशान थी, वो देखते ही देखते कम से कम होता चला गया। तो प्यारे दोस्तों, हर मर्ज़ का कोई ना कोई इलाज होता है, हर तूफ़ान का कोई ना कोई हल होता है, हर मसले का कोई ना कोई इलाज होता है और हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका हल यही है
جو ہم نے آپ کو بتایا، ہم وقت پر صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو ہم پر مصیبتوں کا سیلاب امڑ آتا ہے، اور جب ایک مصیبت کسی کو گھیر لیتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ مصیبتیں، یعنی ساری مصیبتیں ہی پھر اس کو آگے گھیر لیتی ہیں اور بندہ پھنس جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، تو پیارے دوستو، صدقہ خیرات وقت اور ٹائم پر کرو، نفل پڑھو، عبادت کرو، تو انشاءاللہ تعالی آپ ایسی بلاؤں سے اور آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کو کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو ہم نے پوری کوشش کی ہے، جس قدر ممکن ہو سکتا تھا روحانیت کے ذریعے سے اپنی مدد آپ کے تحت ہم پاک پتن شریف سے اپنے خرچے پر یہاں آئے ہیں، اور ہم نے صوبہ سندھ، سرحد اور بلوچستان اور پنجاب میں آئے ہوئے طوفان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کم ہو گیا ہے۔ دعائیں مانگ مانگ کر ہم نے سیلاب کو اللہ تعالیٰ سے کم کروا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آپ دعا مانگے تو صحیح، آپ ہمت تو کریں، آپ اس اصول قانون کو اپنائیں تو صحیح۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ ہم بحیثیت پاک پتن والے آپ سے مخاطب ہیں، اور بحیثیت پاک پتن والے آپ کی مدد کو پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہیں۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم فقیری کو ظاہر نہیں کرتے۔ فقیر وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنی فقیری کو چھپایا ہوا ہے، ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اب دور کچھ عجیب آ گیا ہے کہ ہم کو پھر میدان میں آنا پڑا، اور پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور پاک پتن اور پاکستان کے اصل حالات و واقعات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ محرم الاحرام کا مہینہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور 1443 ہجری سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور 1444 ہجری سال کی آج آمد ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سال آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے، اور آئے ہوئے تمام آفات و بلیات اور مصیب کو ٹالے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ ہم تو آپ کو پھولوں کی طرح کھلتا مسکراتا دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بیانات میں بتا چکے ہیں کہ پاک پتن والوں کی درخت اور چراغ کی مثال ہے۔ جیسے درخت خود دھوپ میں جلتا ہے اور دوسروں کو سکون اور سایہ فراہم کرتا ہے، ہم اسی طرح دھوپ میں جلتے ہیں اور دوسروں کو سایہ اور سکون فراہم کرتے ہیں، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو دوسری شکل ہماری اس چراغ کی ہے، جو چراغ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم امیر کے محل میں جل رہے ہیں یا کسی غریب کے گھر میں روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ چراغ کے اپنے نیچے
اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن وہ روشنی برابر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ مثال ہے، ہم روشنی برابر فراہم کرتے ہیں، برابر روشنی۔ یہ نہیں دیکھتے یہ غریب ہے، امیر ہے، دھوکے باز ہے، قاتل ہے، ٹھگ ہے، فریب ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم برابر انصاف فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ 1444 ہجری سال سے لے کر 1450 ہجری سال تک یہ ایک سخت زمانہ آ چکا ہے، اور ہمارے لیے یہ میدان کربلا کی طرح ایک سخت گھڑی ہے۔ اس امتحان سے پاس ہونے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا وقت درکار ہوگا، اور ہمیں بہت سی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ہمیں قیمتی جانیں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے۔ تو مختصر یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 کے پیچھے 0 لگا دی، یعنی کہ 5 نمازوں کے بجائے 50 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو عرشوں پر اور آسمانوں پر جتنے انبیاء کرام، پیغمبر علیہ السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ان کو یہ 0 پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ 5 ہے اور 5 نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے مختلف مشورہ دیے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور اپنا وہ مشورے جو انبیاء کرام پیغمبر علیہ السلام دیتے تھے وہ بیان فرماتے، تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں 5 تن پاک کے صدقے سے کم کر دیتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اس اعداد و شمار کے مطابق اور حقیقت کے مطابق 9 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ تو 9 5 45 نمازیں کم ہو گئیں، باقی 5 تن پاک کے صدقے سے 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ تو یہ مثال آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ 1450 ہجری سال میں 0 5 کے پیچھے 0 لگے گا تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کیونکہ یا بعد میں یا عین اسی وقت بہت سی قیمتی جانیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ میدان کربلا قائم ہوگا، تو غزوہ ہند قائم ہوگا۔ غزوہ ہند 2 ہیں، ایک پاکستان میں آپس کی لڑائی کا ہی نام ہے، جس طرح جنگ جمل مسلمانوں کی آپس کی لڑائی تھی، اور اس میں 80,000 صحابہ کرام شہید ہوئے آپس کی لڑائی میں، جس سے امت مسلمہ کے تخت طاؤس کو ایک اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ ہم آج تک سنبھل نہیں سکے۔ تو ہمارا اس جنگ میں بہت بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس جنگ جمل کی حیثیت اور اہمیت اور حقائق کو بیان کریں۔ تو اس جنگ کے حوالے سے یہ بھی جنگ اسی طرح ہی کی جنگ ہے، اور یہ آپس کی لڑائی ہے۔ تو اس جنگ میں 1450 ہجری تک حالات کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، دگرگوں ہو جائیں گے، اور آج کل کے شر پسند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجے۔ اس دور میں ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ شریف انسان حکومت نہیں کرے گا، جو بھی ہوں گے وہ چور یا لٹیرے غاصب
اور زانی ہوں گے اور وہ بڑے طاقتور حکمران ہوں گے اور زبان ماہری میں ماہر ہوں گے اور زبان مارنے میں وہ اتنے ماہر ہوں گے کہ سچے لوگوں کو دبا لیں گے اور وہ دشمن کے اصل میں ایجنٹ ہوں گے اور اپنے آپ کو وہ حکومت کا دعوے دار اور پاکستان کا وارث ظاہر کریں گے۔ تو تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے لفظ بہ لفظ ساری مثالیں آپ کو دی ہیں اور آپ تک پہنچائی ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا جی کون سی پارٹی اچھی ہے، کس کو ہم جوائن کریں، کس پارٹی کا ہم ساتھ دیں، تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح امام حسن حسین پاک دو بھائی تھے، چھوٹے اور بڑے تھے، اسی طرح نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ ساتھ چاہے نہ بھی ملائیں، ہم تو حالات و واقعات کے مطابق حالات پر روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کی علم میں حقیقت جو ہے وہ آ جائے اور حقیقت کو آپ سمجھ سکیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں لوگ سیانے بیلی چنگے نے پرانے، جڑے پرانے وہ چنگے نے، وہ یار چنگے نے، وہ دوست چنگے نے، وہ حکمران چنگے نے، نویں کیا نے کہ ایک جھوٹ دا چلدا چکر نے، ایک مکر دی اٹھتی آندھی نے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ سیاست کے بارے میں کہ سیاست کیا ہو رہی ہے، اس میں سادہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا بیان لمبا ہوتا جا رہا ہے، ہماری یہی کوشش ہے اور آخر میں ہم بحیثیت پاک پتن والے آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو اس میں ہمارے اندازے کے مطابق کوئی ایک آدھ بندہ ذمہ دار نہیں ہوتا، قوم کی قوم ذمہ دار ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو یہ کام کیا نہیں، میں توبہ کیوں کروں، یہ کروں، نہیں۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ محرم الاحرام کا مہینہ آ چکا ہے، باوضو رہیں اور درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں۔ تو کسی کو تنگ نہ کریں، جس قدر ممکن ہو لوگوں کو کے ساتھ ملن ساری اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کھانا پینا جس قدر ہو سکے کھلاتے رہیں، نظر و نیاز کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ضرور ٹالے گا۔ اور ہر خزاں کے بعد ہم بتا چکے ہیں کہ بہار ہوتی ہے، اسی یوٹیوب چینل پر ہمارا بیان اپلوڈ ہو چکا ہے، اس میں ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے۔ کوئی گل نہیں، یہ وقت آنا ہی تھا اور یہ کربلائیں قائم ہونی ہی تھیں اور ان خزاؤں کے بعد ہی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک اور شیئر بھی کریں گے، اور جس قدر ممکن ہو سکے ہم آپ کو گزارش کریں گے کہ صدقہ خیرات کریں، صدقہ خیرات دیں، یہ اس مصیبت سے بچیں۔ یہ دیکھو، یہ ربوئی قدرت کی طرف سے